अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रात गुजरती जा रही थी और वो दोनों बातें कर रहे थे। अहमद कमाल ने उससे पूछा, तुम जैसी लड़कियों को हमारे मुल्क में भेजकर उनसे क्या काम लिया जाता है? बहुत से काम कराए जाते हैं, लड़की ने जवाब दिया। बाज़ को मुसलमान उम्रा के हरमों में मुसलमान के रूप में दाखिल कर दिया जाता है और वो जहाँ इस तरबियत के मुताबिक उम्रा और वज़रा पर गालिब आ जाती हैं, उनसे सलेबियों की पसंद के अफराद को अहदे दिलाती हैं। जो हाकिम सलेबियों के खिलाफ हो उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ कराती हैं। मुसलमान लड़कियां इतनी चालाक नहीं होती, उन्हें अपनी खूबसूरती पर नाज होता है। वो हरमों के लिए मुंतखब तो हो जाती हैं, लेकिन एक ईसाई या यहूदी लड़की उन्हें बेकार करके अपना गुलाम बना लेती है। उस वक्त तक इस्लामी हुकूमत के अमीरों और वजीरों और किलादारों की आधी तादाद के फैसले मेरी कौम के हक में होते हैं। लड़कियों का एक ग्रोह और भी है। ये लड़कियां इस्लामी नाम से मुसलमानों की बीवियां बन जाती हैं। उनका काम ये है कि अच्छे दर्जे के मुसलमान घरानों की लड़कियों के दिमाग और किरदार खराब कराती हैं, उनके लड़कों को बदी के रास्ते पर डालती हैं और शरीफ घरानों की लड़कों के मुआशके कराती हैं। मुझ जैसी सलेबी लड़कियां चोरी छुपे तुम्हारे ऐसे हाकिमों के पास आती हैं जो हमारे हाथ में खेल रहे होते हैं। उन हाकिमों को सोने के सिक्कों की सूरत में मुआवजा मिलता रहता है। वो मुझ जैसी लड़कियों को हिफाजत में ऐसे तरीके से रखते हैं जिनसे उनका जरा सा शक भी नहीं होता। ये लड़कियां आला दर्जे के हाकिमों के दरमियान रकावत और गलतफहमियां पैदा करती हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ नापसंदीदगी पैदा करती हैं। मुझे दो लड़कियों के साथ ही इसी काम के लिए रजब के हवाले किया गया था। वो इसे सलेबियों की दरपर्दा कार्रवाइयों और मुसलमानों के ईमान फरोशों की तफसील सुनाती रही। अहमद कमाल सुनता रहा। दूसरे दिन सूरज गुरूब होने से बहुत पहले ये काफिला काहिरा पहुंच गया। अहमद कमाल अली बिन सुफियान के पास गया और इसे लड़की के मुतालिक तमाम सा रिपोर्ट देकर लड़की उसके हवाले कर दी। उसने ये भी बताया कि रजब हबशियों के पास है और उसने उस जगह को अड्डा बना रखा है जहाँ हबशी लड़की की कुर्बानी दिया करते थे। अहमद कमाल ने ये भी कहा कि अगर इसे हुक्म दिया जाए तो वो रजब को जिंदा या मुर्दा वहाँ से ला सकता है। अली बिन सुफियान ने ऐसा हुक्म न दिया क्योंकि इस मकसद के लिए उसके पास तरबियत याफ्ता फौजी थे। अहमद कमाल ने वो तरीका बता दिया जिससे रजब तक पहुंचा जा सकता था। उसने ये तरीका लड़की की सुनाई हुई बातों के मुताबिक सोचा था। अली बिन सुफियान पहले ही एक पार्टी सूडान भेज चुका था। उसने लड़की से तफ्तीश करने से पहले 4 निहायत ज़हीन कमांडर बुलाए और उन्हें अहमद कमाल के हवाले करके हुक्म दिया कि उसके मुताबिक वो सूडान से फौरन चले जाएं और रजब को लाने की कोशिश करें। उसने अहमद कमाल को वापसी से पहले आराम के लिए भेज दिया और लड़की को अपने पास बुला लिया। लड़की से उसने पहला सवाल किया तो लड़की ने जवाब दिया, अहमद कमाल मेरे सामने बैठा रहेगा तो जो पूछोगे बता दूंगी, वरना जुबान नहीं खोलूंगी। कहा जल्लाद के हवाले कर दो। अली बिन सुफियान ने अहमद कमाल को बुलाकर उसके सामने बिठा दिया। लड़की ने मुस्कुराकर बोलना शुरू कर दिया। उसने कुछ भी न छुपाया और आखिर में कहा, मुझे सजा देनी है तो मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैं अहमद कमाल के हाथ से मरना चाहती हूँ। उसने तफसील से सुना दिया कि वो अहमद कमाल की मुरीद क्यों बन गई है। अली बिन सुफियान ने लड़की को कैद में डालने के बजाय अहमद कमाल की तहवील में रहने दिया और सुल्तान अयूबी के पास चला गया। इसे लड़की का सारा बयान सुनाया। उसने कहा, आपका मोतमद फैजुल फातमी हमारा दुश्मन है। लड़कियों को उसके पास आना था। सुल्तान अयूबी का फौरी रद्द अमल ये था, वो झूठ बकती है, तुम्हें गुमराह कर रही है। फैजुल फातमी ऐसा हाकिम नहीं। मेरे मोहतरम, आप भूल गए हैं कि वो फातमी है। अली बिन सुफियान ने कहा, आप शायद ये भी भूल गए हैं कि फातमी और फिदाइयों का गहरा रिश्ता है। ये लोग आपके वफादार हो ही नहीं सकते। सुल्तान अयूबी गहरी सोच में खो गया। वो गालिबन सोच रहा था कि किस पर भरोसा करे। कुछ देर बाद उसने कहा, अली मैं तुम्हें इजाजत ये नहीं दूंगा कि फैजुल फातमी को गिरफ्तार कर लो। कोई ऐसी तरकीब करो कि वो जुर्म करता पकड़ा जाए। मैं इसे मौका पर पकड़ना चाहता हूँ और ये मौका पैदा करना तुम्हारा काम है। वो जंग जैसे अहम शोबे का हाकिम है। सल्तनत के जंगी राज उसके पास हैं। मुझे बहुत जल्दी ये सबूत चाहिए कि वो ऐसे घिनौने जुर्म का मुजरिम है या नहीं।
علی بن سفیان سراغر ثانی کا ماہر تھا، خدا نے اسے دماغ ہی ایسا دیا تھا۔ اس نے ایک ترکیب سوچ لی اور سلطان ایوبی سے کہا، لڑکی جن مراحل سے گزر کر آئی ہے ان کی دہشت نے اس کا دماغ معاف کر دیا ہے اور وہ احمد کمال کے لیے جذباتی ہو گئی ہے، کیونکہ اس شخص نے اسے دہشت سے بچایا اور ایسا سلوک کیا ہے کہ لڑکی اس کے بغیر بات ہی نہیں کرتی۔ مجھے امید ہے کہ میں اسی لڑکی کو استعمال کر سکوں گا، کوشش کر دیکھو۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن یاد رکھو میں واضح ثبوت اور شہادت کے بغیر تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ فیصل فاطمی کو گرفتار کر لو۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ بھی دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ علی بن سفیان لڑکی کے پاس گیا اور اسے اپنا مدعا بتایا۔ لڑکی نے کہا، احمد کمال کہے تو میں آگ میں بھی کود جاؤں گی۔ احمد کمال نے اسے کہا، جیسے یہ کہتے ہیں ویسے کر دو، ان کی بات سمجھ لو، اس کا مجھے کیا انعام ملے گا؟ لڑکی نے پوچھا، تمہیں پوری حفاظت سے فلسطین کے قلعہ شوبک میں پہنچا دیا جائے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، اور یہاں تمہیں پوری عزت سے رکھا جائے گا۔ نہیں، لڑکی نے کہا، یہ انعام بہت تھوڑا ہے، مجھے منہ مانگا انعام دو، میں اسلام قبول کر لوں گی اور احمد کمال میرے ساتھ شادی کر لے۔ احمد کمال نے صاف انکار کر دیا۔ علی بن سفیان اسے باہر لے گیا۔ احمد کمال نے کہا، یہ بے شک اسلام قبول کر لے، لیکن میں اسے پھر بھی اسلام کا دشمن سمجھوں گا۔ علی بن سفیان نے اسے کہا، ملک اور قوم کی سلامتی کی خاطر تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ احمد کمال مان گیا۔ اس نے اندر جا کر لڑکی سے کہا، میں چونکہ تمہیں ابھی تک بے اعتبار لڑکی سمجھ رہا ہوں اس لیے شادی سے انکار کیا ہے، اگر تم ثابت کر دو کہ تمہارے دل میں میرے مذہب کے لیے قربانی کا جذبہ ہے تو میں تمام عمر تمہارا غلام رہوں گا۔ لڑکی نے علی بن سفیان سے کہا، کہو مجھے کیا کرنا ہے، میں بھی دیکھ لوں گی کہ مسلمان اپنے وعدے کے کتنے پکے ہوتے ہیں۔ میری ایک شرط یہ بھی ہے کہ احمد کمال میرے ساتھ رہے گا۔ علی بن سفیان نے اس کی یہ شرط بھی مان لی اور اپنے ایک اہلکار کو بلا کر احمد کمال اور لڑکی کے لیے رہائش کے انتظام کا حکم دے دیا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور لڑکی کو احمد کمال کی موجودگی میں بتانے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تیسرے دن علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے آدمی حبشیوں کے اس مقدس جگہ پہنچ گئے جہاں سے لڑکیاں بھاگی تھیں اور جہاں رجب حبشیوں کا قیدی تھا۔ یہ 6 آدمی تھے اور سب اونٹوں پر سوار تھے۔ انہوں نے بھیس نہیں بدلا تھا، وہ مصری فوج کے لباس میں تھے۔ ان کے پاس برچھیاں، تیر و کمان اور تلواریں تھیں۔ انہیں احمد کمال نے لڑکیوں کی رویداد سنا دی تھی۔ اس کے مطابق علی بن سفیان نے انہیں طریقہ کار سمجھا دیا تھا۔ وہ پہاڑی خطے کے اندر گئے جسے پہاڑیوں نے قلعہ بنا رکھا تھا۔ ایک برچھی نہ جانے کہاں سے آئی اور ان کے سامنے زمین میں گڑ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رک جاؤ، تم گھیرے میں ہو۔ وہ رک گئے۔ حبشی پروہت سامنے آیا، اس کے ساتھ 3 حبشی تھے جن کے پاس برچھیاں تھیں۔ حبشی نے انہیں خبردار کیا کہ وہ چھپے ہوئے تیر اندازوں کی زد میں ہیں، اگر انہوں نے کوئی غلط حرکت کی تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ سب نے اپنے ہتھیار حبشیوں کے آگے پھینک دیے اور اونٹوں سے اتر آئے۔ ان کے قائد نے حبشی پروہت سے ہاتھ ملا کر کہا، ہم تمہارے دوست ہیں، محبت لے کے آئے ہیں، تمہاری محبت لے کے جائیں گے۔ کیا تم نے تینوں لڑکیوں کی قربانی دے دی ہے؟ ہم نے کسی لڑکی کی قربانی نہیں دی۔ پروہت نے غصے سے جواب دیا، تم کیوں پوچھتے ہو؟ ہم مصری فوج کے باغی ہیں۔ جماعت کے قائد نے جواب دیا، ہم تمہاری اس فوج کے سپاہی ہیں جو مسلمانوں سے تمہارے دیوتا کی توہین کا انتقام لے گی۔ ہمیں تمہارے آدمیوں نے بتایا تھا کہ انہیں شکست اس لیے ہوئی ہے کہ لڑکی کی قربانی نہیں دی جا سکی۔ ہم رجب کے ساتھ تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم 3 فرنگی لڑکیاں اغوا کر کے لے آئیں گے اور ایک کے بجائے 3 لڑکیاں قربان کریں گے اور دیوتا کے مگرمچھوں کو کھلائیں گے۔ ہم بڑی دور سے 3 لڑکیاں ورگلا کر اور بہت سے لالچ دے کر لے آئے اور رجب کے حوالے کر دی تھی، وہ انہیں یہاں لے آیا تھا۔ ہم یہ دیکھنے آئے ہیں کہ لڑکیوں کی قربانی دی جا چکی ہے یا نہیں۔ حبشی پروہت دھوکے میں آ گیا۔ اس نے کہا، رجب نے ہمارے ساتھ کمینگی کی ہے، وہ لڑکیاں لے آیا تھا مگر اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے لڑکیوں کو یہاں سے بھگا دیا، لیکن ہم نے اسے نہیں بھاگنے دیا، اسے پوری سزا دی ہے۔ لڑکیاں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، کیا تم 2 لڑکیوں کا بندوبست کر سکتے ہو؟ دیوتا کا قہر سخت ہوتا جا رہا ہے، ہم ضرور بندوبست کریں گے۔ قائد نے کہا، تھوڑے دنوں تک ہم 2 لڑکیاں لے آئیں گے، ہمیں رجب کے پاس لے چلو، ہم اس سے پوچھیں گے کہ لڑکیاں کہاں ہیں۔
حبشی پروہت سب کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک جگہ مٹی کا ایک چوڑا اور گول برتن رکھا تھا جو ایسے ہی ایک برتن سے ڈھکا ہوا تھا۔ پروہت نے اوپر والا برتن اٹھا کر نیچے والے برتن میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں رجب کا سر تھا۔ چہرے کا ہر ایک نقش بالکل صحیح اور سلامت تھا۔ آنکھیں اب کھلی ہوئی تھیں، منہ بند تھا۔ یہ سر اور چہرہ گردن سے کاٹ کر جسم سے الگ کیا گیا تھا۔ اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ کوئی دوائی تھی جس میں حبشیوں نے سر ڈالا ہوا تھا تاکہ خراب نہ ہو۔ پروہت نے کہا، اس کا جسم مگرمچھوں کو کھلا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھیوں کو ہم نے زندہ جھیل میں پھینک دیا تھا۔ مگرمچھ بھوکے تھے۔ اگر ہمیں یہ سر دے دو تو ہم اپنے تمام ساتھیوں کو دکھائیں گے، ایک نے کہا، اور انہیں بتائیں گے کہ جو انگوک کے دیوتا کی توہین کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ تم اس شرط پر لے جا سکتے ہو کہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے واپس لے آؤ گے۔ پروہت نے کہا، یہ انگوک کے دیوتا کی ملکیت ہے، اگر واپس نہیں لاؤ گے تو تمہارا سر جسم سے جدا ہو جائے گا۔ تیسرے روز رجب کا سر سلطان صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں پڑا تھا اور سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ اسی رات کا واقعہ ہے۔ احمد کمال اور لڑکی اس مکان کے برآمدے میں سوئے ہوئے تھے جو انہیں رہائش کے لیے دیا گیا تھا۔ اس مکان میں رہتے ہوئے انہیں 6 روز گزر گئے تھے۔ اس دوران لڑکی احمد کمال سے کہتی رہی تھی کہ وہ فوراً مسلمان ہونے کو تیار ہے اور احمد کمال اس کے ساتھ شادی کر لے، لیکن احمد کمال یہی ایک جواب دیتا تھا، پہلے فرض پورا کریں گے۔ لڑکی نے 2-3 بار اس خدشے کا بھی اظہار کیا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ احمد کمال اسے ابھی ایک ہاتھ دور ہی رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران لڑکی کے دل سے دہشت اتر گئی تھی اور اب وہ ہوش مندی سے سوچنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اس رات وہ اور احمد کمال برآمدے میں سوئے ہوئے تھے۔ باہر ایک سپاہی پہرے پر کھڑا تھا۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے پہرہ دار مکان کے ارد گرد گھومنے کے لیے آہستہ آہستہ چلا تو کسی نے پیچھے سے اس کی گردن بازو میں جکڑ لی۔ فوراً بعد اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا گیا، ہاتھ اور پاؤں بھی رسیوں میں جکڑے گئے۔ وہ 4 آدمی تھے۔ مکان کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ ایک آدمی دیوار سے پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرا اس کے کندھوں پر چڑھ کر دیوار پہ لانگ گیا۔ اندر سے اس نے دروازہ کھول دیا۔ باقی 3 آدمی بھی اندر چلے گئے۔ ایک جو سب سے زیادہ قوی ہیکل تھا، اس نے لڑکی کے منہ پر کپڑا باندھ دیا۔ لڑکی کے جاگنے تک اس نے لڑکی کو دبوچ لیا اور اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ 3 آدمیوں نے احمد کمال کو رسیوں سے جکڑ کر اور منہ پر کپڑا باندھ کر پلنگ پر ہی پڑا رہنے دیا۔ اسے مزاحمت کی مہلت ہی نہ ملی۔ باہر جا کر انہوں نے لڑکی پر کمبل ڈال دیا تاکہ کوئی دیکھ لے تو اسے پتہ نہ چل سکے کہ اس آدمی کے کندھوں پر لڑکی ہے۔ شہر سے 4-5 میل دور فرعونوں کے وقتوں کی ایک بہت ہی وسیع و عریض اور دھول بھریوں جیسی عمارت کے کھنڈر تھے۔ ان کے متعلق لوگ بہت سی ڈراؤنی باتیں کیا کرتے تھے کہ عمارت کے اندر ایک بلند چٹان ہے۔ اس چٹان کو کاٹ کر بہت سے کمرے اور ان کمروں کے نیچے بھی کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کے اندر وہی جا کر واپس آ سکتا تھا جو ان سے واقف تھا۔ بہت مدت سے کسی نے ان کھنڈروں کے اندر جانے کی جرأت نہیں کی تھی۔ مشہور ہو گیا تھا کہ اندر جنوں بھوتوں کا بسیرا ہے، اندر سانپوں کا بسیرا تو ضرور ہی تھا۔ سانپوں کے ڈر سے کوئی اس کھنڈر کے قریب بھی نہیں گزرتا تھا۔ بڑی خوفناک کہانیاں سنائی جاتی تھیں۔ اس کے باوجود یہ 4 آدمی جو لڑکی کو اغوا کر کے لے گئے تھے ان کھنڈروں میں داخل ہو گئے اور داخل بھی اس طرح ہوئے جیسے یہی ان کا گھر تھا۔ غبار نما کمروں، غلام گردشوں، اندھیری گلیوں میں سے بغیر رکے گزرتے گئے۔ آگے مشعلوں کی روشنی تھی۔ ان کے قدموں کی آہٹوں سے چمگادڑ اڑتے اور پھڑپڑاتے تھے۔ چھپکلیاں اور رینگنے والی کئی چیزیں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھیں۔ اندر مکڑیوں کے جالے اور کائی بھی تھی۔ وہ چٹان میں بنے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک آدمی مشعل لیے کھڑا تھا جو ان کے آگے آگے چل پڑا۔ آگے سیڑھیاں تھیں جو نیچے اترتی تھیں۔ وہ سب نیچے اتر گئے اور ایک طرف مڑ کر ایک وسیع کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں فرش پر بستر بچھا تھا، اس کے ساتھ بڑی خوشنما دری تھی۔ کمرہ سجا ہوا تھا۔ لڑکی کو بستر پر ڈال کر اس کے منہ سے کپڑا کھول دیا گیا۔ لڑکی غصے سے بولی، میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا ہے؟ میں مر جاؤں گی، کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اگر تمہیں وہاں سے اٹھوا نہ لیا جاتا تو کل صبح تمہیں جلاد کے حوالے کر دیا جاتا۔ ایک آدمی نے کہا، میرا نام فیصل فاطمی ہے، تمہیں میرے پاس آنا تھا۔ باقی 2 کہاں ہیں؟ تم اکیلے کیسے پکڑی گئی ہو؟ رجب کہاں ہے؟
لڑکی مطمئن ہو گئی اور بولی میں خدا کا شکر بجا لاتی ہوں جس نے مجھے بڑی بڑی خوفناک مصیبتوں سے بچا لیا۔ میں منزل پر پہنچ گئی ہوں۔ اس نے فیض الفاطمی کو رجب، حبشیوں، آدھی اور 2 لڑکیوں کی موت، احمد کمال کے ہتھے پہ چڑھ جانے کی ساری واردات سنا دی۔ فیض الفاطمی نے اسے تسلی دی اور ان 4 آدمیوں کو جو لڑکی کو اٹھا لائے تھے سونے کے 600 ٹکڑے دیے اور کہا تم اب اپنی اپنی جگہ سنبھال لو، میں تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا، یہ لڑکی 3-4 روز یہیں رہے گی، میں رات کو آیا کروں گا، باہر جب اس کی تلاش ختم ہو جائے گی تو اسے لے جاؤں گا۔